बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुलाकात, और मुलाकात में मैं हूं खालिद मजीद। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनकी किताब है एक दीवार गिराता हूँ। किताब मैंने जब उठाई तो उठाने के बाद मुझे जो यूं करके मैंने खोला तो आपको बताना चाहता हूँ कि किस शेर ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जे किया। शेर है कि शहजादे पे मरने वाली भूल गई, शहजादे पे मरने वाली भूल गई, आखिरकार कनीज़ें मारी जाती हैं। लेकिन इससे आगे बढ़ा तो एक और शेर बिल्कुल ही और रंग में सामने नजर आ गया। भरे मकान में रोते हुए अकेला था, मैं अपने लोगों के होते हुए अकेला था। और आगे चला तो मैं फिर से उलझ सा गया कि ये क्या है कि डॉक्टर साहब जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं कि इस स्कूल के बाहर इतना पहरा क्यों, इस स्कूल के बाहर इतना पहरा क्यों, इस स्कूल में किसके बच्चे पढ़ते हैं। साजिद रहीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो बात करेंगे साजिद रहीम साहब से। साजिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त निकाला, इन सब चीज़ों के बावजूद कि आपने सुबह 11 बजे अपने वापस बहावलपुर की तरफ जाना है। आपका बहुत बहुत मोहब्बत की शुक्रिया कि बातें आपने करते करते दावत दी। आप डॉक्टर होके ये कैसी कैसी बीमारियां दरियाफ्त करते हैं। कभी हवा है, कहीं दर है, कभी दीवारें हैं। ये बीमारियां नहीं हैं, ये आदतें हैं, ये क्या है? अमूमी तौर पर हम ये समझते हैं कि कोई शख्स अगर खुद कलामी कर रहा है तो उसको ये समझा जाता है कि शायद कोई पागलपन की बीमारी हो गई है, वो ऐसी चीज़ों से बातें कर रहा है जो उसको जवाब नहीं दे रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये हर उस शख्स की आदत है जिसको अपने अंदर झांकने का और उन चीज़ों से बात करने का इदराक है जो बज़ाहिर तो ज़ुबान नहीं रखती, लेकिन उनका कलाम बहुत गहरा होता है। तो मेरा शोबा भी ऐसे ही है, नफ्सियात का डॉक्टर हूँ। तो मेरे यहाँ अक्सर लोग इस तरह की बात लेकर आ जाते हैं कि जी हमारा ये शख्स ये खुद से बातें करता रहता है, ये दीवारों से बातें करता रहता है, तो ये ठीक नहीं रहा। दीवारों से बातें लोग नहीं करते, दीवारों से बिल्कुल करते हैं, और मैंने इसीलिए ये कहा कि ये कोई बीमारी नहीं है। आप जिस शेर का रेफरेंस दे रहे हैं कि हवा से, दर से, दीवारों से बातें, मेरी आदत है, बीमारी नहीं है। तो मैं इसको बीमारी नहीं समझता। मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा अच्छी गुफ्तगू तब होती है जब सामने से खामोशी हो। तो ये तीनों चीजें आपको जवाब नहीं देती, ना हवा, ना दर, ना दीवार। नफ्सियात के डॉक्टर हैं और बाबा शाह मुराद के शहर चकवाल से ताल्लुक़ है, तो यकीनन बहुत सी ऐसी बातें इसमें होंगी। मैं एक इनकी बहुत खूबसूरत सी गज़ल यहाँ पे मैंने देखी थी, वही आपसे सुनेंगे। मैं उसका एक शेर सुनाता हूँ, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा कि मजाल था कि मैं सुन पाऊँ कोई काल तेरी, मजाल था, मुहाल था कि मैं सुन पाऊँ कोई काल तेरी, ये फ़ोन किसका है, बच्चे सवाल करते हैं। इतनी सच्चाई डॉक्टर साहब, ये बहुत ही करीब तरीन वो सच्चाइयों के है। ये गज़ल पहले सुनाए सुनने वालों को भी, और मैं भी ज़रा इसको और मज़ा लूँगा इसका। जनाब, बगैर जुम्बिशे लब के सवाल करते थे, बगैर जुम्बिशे लब के सवाल करते थे, वो कौन लोग थे, कैसे सवाल करते थे। अदब के सारे करीने सवाल करते थे, अदब के सारे करीने सवाल करते थे, ज़ईफ माँ से जो बेटे सवाल करते थे। कहाँ हो, कैसे हो, किसके हो, याद आई कभी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शेर। कहाँ हो, कैसे हो, किसके हो, याद आई कभी, हम एक सांस में कितने सवाल करते थे, और हमें कब अपने जवाबात पर भरोसा था। ये मेरे जैसे कोई नालायक बच्चे ही होंगे। सारों की जिंदगी ऐसी है, हमें कब अपने जवाबात पर भरोसा था। तभी तो परिचय के सारे सवाल करते थे, और महाल था कि मैं सुन पाऊं कोई कॉल तेरी, ये फोन किसका है, बच्चे सवाल करते थे। वाह वाह, बहुत खूबसूरत गजल थी। और डॉक्टर साहब, मैं
ایک دیوار گراتا ہوں، اس کا ٹائٹل بھی آپ کو دکھاتا ہوں. بہت خوبصورت ٹائٹل، بہت ہی نفیس اور اپنے جیسا ہی نزاکت جیسا بنایا ہے. اس میں ایک بڑی خوبصورت سی غزل میں نے اور دیکھی، لڑکیاں مر جاتی ہیں، اس قسم کی غزل. اس میں تو کمال کر دیا جی. میں کہتا ہوں کہ ایک ایک چیز جو تھی وہ خاص طور پہ اس میں وہ جو تھا، گوری رنگت والوں کے تانے سن سن کر. جی جی، اس غزل کے چند شعر سنائے نا جی. اس کے لیے مجھے آپ بک کی بھی میں مدد ضرور چاہیے کتاب ہوگی. کہ آپ کی وہ پکڑے گھر کی جالی لڑکی مر جاتی ہے. واہ واہ واہ. پکڑے گھر کی جالی لڑکی مر جاتی ہے، رستہ تکنے والی لڑکی مر جاتی ہے. کیا خواہشوں کے وہ عجیب سے بندھن کو آپ نے محبت. اس میں رکھا ہے. بہت. اور شعر دیکھیے گا کہ تم میرے شاہکار کی صورت مت بن جانا، واہ. تم میرے شاہکار کی صورت مت بن جانا، اس پیکر میں ڈھالی لڑکی مر جاتی ہے. واہ. اور غیرت کے رکھوالے رسم نبھاتے ہیں بس، غیرت کے رکھوالے رسم نبھاتے ہیں بس، گھر سے بھاگنے والی لڑکی مر جاتی ہے. اور جس شعر کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ گوری رنگت والوں کے تانے سن سن کر روز یہاں ایک کالی لڑکی مر جاتی ہے. اور اس میں ایک وہ اوچھے کیا ہے، اوباش، ایک کھلنڈرا لڑکا اکثر بچ جاتا ہے. واہ 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 واہ. ایک اوباش کھلنڈرا لڑکا بچ جاتا ہے، ہاں ہاں. اور ایک بھولی بھالی لڑکی مر جاتی ہے. واہ 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 واہ. اور رقص اسے زندہ کر دیتا ہے کچھ پل کو، ہاں، رقص اسے زندہ کر دیتا ہے کچھ پل کو، پھر بجتے ہی تالی لڑکی مر جاتی ہے. یہ بڑا بڑا وہ عجیب اور خوبصورت سا خیال ہے. بہت نوازش. اور دیکھو سوچ سمجھ کر مجھ سے ربط بڑھانا. یہ تو حد کرتی ہے سر اس شعر میں تو. اس شعر کے بعد کتاب ختم ہو گئی. کتاب کی بھی آخری غزل تھی کہ دیکھو سوچ سمجھ کر مجھ سے ربط بڑھانا، مجھ پر مرنے والی لڑکی مر جاتی ہے. واہ واہ واہ. یہ میں نا جیسے ہی آیا ہوں وہاں سے فنکشن سے، تو ہم دو تین بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ شعر میں نے سنایا. ہمارے اعجاز صاحب جو کیمرہ مین ہے وہ بھی ساتھ تھے، ایک اور دوست بھی ساتھ بیٹھے تھے. انہوں نے یہ اسی وقت ان کے فیس بک پہ اس غزل کو تقریباً 3-4 شعر جو ہیں انہوں نے اسی وقت اس کو اپلوڈ کر کے گھما دیے. انہوں نے کہا جی یہ شعر جو ہے اس پہ سب سے زیادہ ہمیں داد واپس ملی. یہ بہت خوبصورت شعر تھا. ویسے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ساجد رحیم صاحب سے، اور ان کی شاعری پہ. اتنی خوبصورت شاعری آدھی رات کو جو ہم اس وقت بیٹھے سن رہے ہیں، یقین کیجئے مزہ آ رہا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ملاقات. ویلکم بیک ناظرین. ملاقات میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. ہمارے ساتھ بہت خوبصورت، بہت ہی اچھی لب و لہجے کے شاعر ساجد رحیم صاحب موجود ہیں. یہ نفسیات کے ڈاکٹر ہیں اور یہ نفسیات کو بڑے قریب سے سمجھتے ہیں. اسی لیے ایسے شعر اس کتاب میں نے پڑھے ہیں. ایک شعر تو پڑھ کے میں ہل گیا کہ نفسیات کا ڈاکٹر کتنے قریب سے ایک نفسیات کو سمجھنا چاہتا ہے اور سمجھتا ہے اور مجھے سمجھاتا ہے. کیا کہتے ہیں کہ روز میں گھر کی ایک دیوار گراتا ہوں، ایک مزدور کا خرچہ چلتا رہتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت ہے. اس شعر پہ مبارک بنتی ہے آپ کو اس کتاب کا. میں کیونکہ خود مزدور ہوں نا، قلم کا مزدور ہوں، تو ان مزدوروں کے ساتھ بھی ہوں جو بھٹے پہ ہیں یا کسی جگہ پہ بھی ہیں. میں ان کے ساتھ ایک آواز اٹھاتا ہوں. آپ نے ایک دکھتی رگ کو پکڑا ہے. یہ دکھتی رگ یہ ہے کہ واقعی ان مزدوروں کا گھر نہیں چلتا اگر وہ روز ان کے پاس کچھ نہ ہو تو. یہ غزل پہلے سنا دیں جناب. آپ کی سماعتوں کی نظر دل میں الٹا سیدھا چلتا رہتا ہے. اچھا. دل میں الٹا سیدھا چلتا رہتا ہے، چھت پر کوئی تنہا چلتا رہتا ہے. واہ. گھٹتا بڑھتا رکتا چلتا رہتا ہے. واہ واہ واہ. گھٹتا بڑھتا رکتا چلتا رہتا ہے، دل میں درد ہمیشہ چلتا رہتا ہے.
صحیح. اور روز میں گھر کی ایک دیوار گراتا ہوں. واہ. ایک مزدور کا خرچہ چلتا رہتا ہے. واہ واہ. میں بیکار نہیں ہوں یار چلائے رکھ. میں بیکار نہیں ہوں یار چلائے رکھ، جب تک کھوٹا سکہ چلتا رہتا ہے. ہاں. اور کھڑکی ایک ہوا سے کھلتی رہتی ہے. کھڑکی ایک ہوا سے کھلتی رہتی ہے، نکڑ والا کھوکھا چلتا رہتا ہے. واہ 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 واہ. بہت محبت سے. یہ بڑے قریب سے مزدوروں کے اور جو ہمارے معاشرتی اقدار ہیں کے قریب قریب. کھڑکی ایک ہوا سے کھلتی رہتی ہے، نکڑ والا کھوکھا چلتا رہتا ہے. یاد پرانی باتیں آتی رہتی ہیں. یاد پرانی باتیں آتی رہتی ہیں، لاٹھی ٹیکے بوڑھا چلتا رہتا ہے. واہ. اور آج وہ کس سے ٹیک لگا کر بیٹھے گا. آج وہ کس سے ٹیک لگا کر بیٹھے گا، دیواروں میں جھگڑا چلتا رہتا ہے. واہ 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 واہ. دل میں درد ہمیشہ چلتا رہتا ہے. واہ واہ. ایک اور جگہ پہ بھی ڈاکٹر صاحب، اس میں تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا، ایک اور جگہ بھی آپ نے دیوار کا وہ دیوار بیچ میں دیوار ہے. جی جی. وہ کیا تھا کہ میں ٹکرا کر گرا ہوں تو کھلا ہے. میں ٹکرا کر گرا ہوں تو کھلا ہے، ہمارے درمیان دیوار بھی ہے. واہ واہ. یہ دیواریں جو کھڑی ہو جاتی ہیں بیچ میں رستے پارٹیشن کے، ان رستوں کو، یہ ان خدشوں کو، ان خدشات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے ایک بہت پیارا سا، یہاں پہ میں وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ ہم نے مانا کہ کہانی ہے اسی کی، لیکن اس کا ہر باب میں ہونا تو نہیں بنتا نا. اسی طرح نہیں بنتا ہے. تو معاشرے کے بہت قریب سے آپ نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، کیا وجہ ہے؟ ایک تو اس میں کچھ قصور ڈال لیجئے میری حساسیت کا، حساس طبیعت کا. کچھ اس میں عمل دخل میری تربیت کا، جو مجھے شروع سے سکھایا گیا کہ انسان دوسرے انسان کی ساتھ اب تعلق سے ہی عبارت ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے جب تک ربط نہیں بنا لیتا تب تک نہ اس کو اپنی سمجھ آتی ہے، نہ اس کو دوسرے انسان کی سمجھ آتی ہے. پھر میں نے شعبہ بھی وہی چن لیا، پہلے طب کا اور پھر طب میں ہی آگے چل کر نفسیات کا. تو میرا تو اوڑھنا بچھونا اٹھنا بیٹھنا ہی انسانوں کے ساتھ ہے، اور انسانوں کے جذبات کے ساتھ ہے، اور ان کے ذہن کی ان گنجلوں کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ خود بھی الجھے ہوتے ہیں، اور اکثر ہمیں بھی الجھائے رکھتے ہیں، لیکن پھر ہم مل کر ان گتھیوں کو بھی سلجھاتے ہیں. تو اس لیے انسان اور انسانیت کے ساتھ تو بڑا گہرا ربط شروع سے ہے، اور تادم آخر قائم رہے گا انشاءاللہ. یہ جو نام ہے ایک دیوار گراتا ہوں، یہ آپ کا مصرع ہے؟ جی بالکل. یہ جو ابھی میں نے سنایا تھا کہ روز میں گھر کی ایک دیوار گراتا ہوں، ایک مزدور کا خرچہ چلتا رہتا ہے. اچھا. اسی کا یہ وہ ہے کہ ایک دیوار گراتا ہوں. یہاں پہ نا ایک اور جگہ پہ آپ نے بڑے اچھی سی وہ خوبصورت سی بات تھی کہ میں یہیں پہ کی دیکھ سکتا کہ کیا ہے کہ حکومت والا حکومت نہیں کہ گھر پہ کسی اور کی حکومت ہے، ڈگر ڈگر پہ کسی اور کی حکومت ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ شعر ایسے ہیں جو مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ذرا جیسے یہ اسکول والا شعر ہے کہ اس اسکول میں کس کے بچے پڑھتے ہیں، یہ کچھ تھوڑا سا ہٹا ہوا شعر ہے. جی بس جو ہمارے معاشرتی ناہمواریوں کے حساب سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے. اس میں ہے بالکل. تو اسی طرح وہ جو حکومت والے غزل ہے اس میں بھی آپ نے کچھ اشعار ایسے ہی ہیں. مجھے اس میں اس کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کو دکھاتا ہوں. جی آپ ضرور اس کو سنائیں. بلکہ میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو نشان لگا کے رکھ لوں. 105 پہ وہ غزل میں نے پڑھی. یہ دیکھیں کہ آپ ضرور یہ دیکھیں، اس میں یہ آپ کے قریب ہے جناب. بالکل. نہیں کہ گھر پہ کسی اور کی حکومت ہے، ہاں جی، ڈگر ڈگر پہ کسی اور کی حکومت ہے، اور ہم اپنے اپنے بتوں کی پرستشوں میں ہیں گم.
ہاں جی، ہم اپنے اپنے بتوں کی پرستشوں میں ہے گم، خدا کے گھر پہ کسی اور کی حکومت ہے، یہ دیکھیں، اور کسی بھی شاخ پہ طائر اتر نہیں سکتے، ابھی شجر پہ کسی اور کی حکومت ہے۔ اور اس کا ایک شعر ہے جو مجھے پسند ہے جی جی، کہ یہ کیا کہ پیڑ میرے خون سے پائے نشو نما، واہ واہ واہ، یہ کیا کہ پیڑ میرے خون سے پائے نشو نما، مگر ثمر پہ کسی اور کی حکومت ہے، واہ، اور ہمارے پاؤں اٹھیں کیسے اپنی مرضی سے، ہمارے پاؤں اٹھیں کیسے اپنی مرضی سے، ہمارے سر پہ کسی اور کی حکومت ہے، اور تیرے بدن پہ کسی اور کا آ جا رہا ہے۔ یہ تو آپ نے وہ دکھتی رگ پکڑ لی، آج کل تو ویسے ہی اس بات پہ بہت زیادہ وہ تکرار ہو رہی ہے، وہ میں نے اسی لیے پورا بھی کر دیا کہ تیرے بدن پہ کسی اور کا اجارہ ہے، میری نظر پہ کسی اور کی حکومت ہے، اور تو کس حساب سے آخر ہے شاہ کہلاتا، تیرے نگر پہ کسی اور کی حکومت ہے۔ واہ، شاعر کے لیے، لکھنے والے کے لیے یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ میری کون سی چیز سب سے زیادہ اچھی ہے۔ یہ اولاد ہوتی ہے، اولاد کی طرح ہے، تخلیق ہے، پھر بھی ہمیں ہر چیز اپنے اپنے مقام پہ بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ ابھی تک تو میں نے اپنی ساری فرمائشیں پوری کروا لی، اپنی پسند سے کوئی ایسی چیز جو ہو سکتا ہے میری نظر سے نہ گزری ہو۔ ہم ہوتے ہیں ہر غزل میں کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جو دل کے بھی بہت قریب ہوتے ہیں۔ ویسے تو آپ کی بات سے میں 100% متفق، اپنے سارے شعر بہرحال چونکہ اولاد کی طرح ہوتے ہیں تو سارے ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، مگر کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں جن کا یا تو کوئی پس منظر ہوتا ہے یا ان کا تخلیقی عمل جو ہوتا ہے وہ بذات خود ایک واقعہ ہوتا ہے، صحیح، تو وہ شعر زیادہ دل کے قریب ہو جاتے ہیں۔ مجھے جو کچھ شعر یا ایک غزل جیسے اگر کوئی میں کہوں تو وہ جس سے اس کتاب کا آغاز بھی ہوتا ہے کہ بچھڑنا یار سے آسان بھی نہیں ہوتا، بچھڑنا یار سے بچھڑنا یار سے آسان بھی نہیں ہوتا، پھر ایسے جرم کا تاوان بھی نہیں ہوتا، اور سنا ہے اس پہ کئی جان سے بھی جاتے ہیں، سنا ہے اس پہ کئی جان سے بھی جاتے ہیں، میں جیسی بات پہ حیران بھی نہیں ہوتا، اور ہر ایک شے کی یہاں قیمتیں مقرر ہیں، یہاں تو مفت میں نقصان بھی نہیں ہوتا، اور یہ دکھ نہیں کہ ہر ایک سے الجھتا ہوں، یہ دکھ نہیں کہ میں ہر ایک سے الجھتا ہوں، یہ فکر ہے کہ پشیمان بھی نہیں ہوتا، اور میرا بھی دل ہے کسی روز سیر کو نکلوں، میرا بھی دل ہے کسی روز سیر کو نکلوں، مگر یہ شہر تو سنسان بھی نہیں ہوتا۔ یہ غزل مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، اور اس میں ایک وہ بھی تھا شعر کہ یہ کب کہا ہے کہ ہر آدمی فرشتہ ہو، یہ کب کہا ہے، یہ کب کہا ہے کہ ہر آدمی فرشتہ ہو، ستم تو یہ ہے کہ انسان بھی نہیں ہوتا، اور ہمارا راستہ کیوں روکتے ہیں سب راہزن۔ خالد صاحب یہ شعر، ہمارا راستہ کیوں روکتے ہیں سب راہزن، ہمارے پاس تو سامان بھی نہیں ہوتا۔ یہ غزل مجھے بہت پسند ہے۔ ویسے کبھی ایسا ہوا کہ نثر کی طرف خیال آیا ہو، کیونکہ سوچ جو ہے یہ اپنا میڈیم کے ساتھ لے کے آتی ہے، شاعری کے علاوہ نثر نگاری کی طرف بھی کوئی؟ میں کالج کے زمانے میں نثر نگاری میں بالکل کچھ ہم نے کوشش کی لکھنے کی، اور اس وقت کی جو ایک فیڈ بیک تھی وہ یہ تھی کہ اچھی نثر لکھ لیتا تھا، لیکن شاید میرا ذاتی طور پر شاید یہی میڈیم مجھے عطا ہونا تھا، ہو جاتا ہے نا، مزاج بن جاتا ہے، سہل محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ یہاں پہ زیادہ فٹ ہوں، اور دوسرا طبیعت کے ساتھ بھی یہ میچ کرتا تھا۔ صحیح، تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات پہنچا دینا ہمیشہ سے پسند بھی رہا، اور اس کے لیے غزل سے بہتر میڈیم نہیں ہو سکتا تھا۔ صحیح، تو اسی میں، اور اس میں آپ میرے مصروفیات کو بھی دیکھ لیجئے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وقت ہی اتنا ہوتا ہے کہ اس میں اپنی بات کر لیجئے کم لفظوں میں تو مناسب رہتا ہے۔ وہ ظاہر ہے جب آپ مریضوں میں گھرے ہوں گے،
ہوتے ہوں گے نا، مریضوں میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ بہت سارا ٹائم گزر جاتا ہوگا، کتابیں، شاعری، سب کچھ ہم مینیج کرتے ہیں. تو آپ کیسے کر لیتے ہوں گے سارا کچھ؟ مریض جو ہے وہ تو نفسیاتی مریض کے ساتھ رہنا میرے خیال کوئی زیادہ مشکل کام ہے. میں خالد صاحب ایک تو ان کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، تو میں ان کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا مریض کا. اچھا. اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا کسے اچھا نہیں لگتا؟ اچھا لگتا ہے. تو میں نے ایک سینگ ہے بڑی مشہور کہ the only way to do great work is to love what you do and I love my work. تو مجھے اپنے کام سے محبت ہے، مجھے اس میں کسی قسم کی کوئی تھکن کا احساس بھی نہیں ہوتا. اور ان کے ساتھ گفتگو بھی ایک شاعری ہے. آپ اس میں مجموعے میں بھی بہت سارے ایسے شعر دیکھیں گے جن کو آپ کہیں نہ کہیں سے ممکن ہے ان کی تحریک میری انہی دوستوں کے ساتھ کی جانے والی گفتگو میں سے ہوگی. مثلاً ایک شعر ہے کہ اسے تو لمس بھی بوسا لگے گا، واہ، اسے تو زخم بھی بوسا لگے گا، بدن جو لمس کو ترسا ہوا ہے. بے شک. تو ایسی سینسری ڈیپریویشنز کے ساتھ بھی جی. ایک اور ہے کہ ابھی ابھی جسے پاگل کہا گیا ہے یہاں، ابھی ابھی جسے پاگل کہا گیا ہے یہاں، کبھی وہ شخص اسی شہر کا مسیحا تھا. واہ. اور ایک کتاب سے ہٹ کے ہے، میں نے تازہ غزل ایک ہوئی ہے تو اس میں تازہ غزل سنا دیں، اس کے شعر ہے کچھ ایک دو شعر اس کے تازہ غزل کے ہو جائیں. میں بولتا ہوں تو اپنی صدا نہیں آتی، میں بولتا ہوں تو اپنی میں بولتا ہوں تو اپنی صدا نہیں آتی، میں چپ رہوں تو پرندوں کے بین سنتا ہوں. واہ 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 واہ. تو میں تو ان کو، اور یہ بھی ایسی کسی کی کیفیت کے ساتھ ہی میری کیفیات جڑی ہوں گے، ہم حسب حال ہوئے ہوں گے، تو پھر یہ شعر حال ہوا. ڈاکٹر صاحب بات چیت میں بہت مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ گیا، اور یہ اندازہ بھی نہیں ہوا کہ ہم کتنا وقت گزار چکے ہیں. وہ بار بار مجھے اشارہ کر چکے ہیں کہ جی آپ لوگ اپنے ٹائم کو کراس کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اتنی خوبصورت کتاب اور اتنی خوبصورت شاعری بہت عرصے کے بعد پڑھنے کو ملی، دیکھنے کو ملی. میں دوستوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اگر ایک دیوار گراتا ہوں ملے تو پڑھے ضرور. خالد مجید نے آج کوشش کی کہ ایک ایسے دوست کو، ایک ایسے شاعر کو، ایک ایسے درد دل رکھنے والے شاعر سے آپ کی ملاقات کرائی جائے. ہم اس وقت رات کے 12 بجے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کل صبح یہاں سے سفر شروع کر کے واپس بہاولپور پہنچنا ہے. ان کی مہربانی ہے کہ یہ محبت میں آئے، بیٹھے، اور ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ بھی کر لیا. ڈاکٹر صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ، اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے ضرور دیکھتے رہیے ملاقات میں، اور اگلے ہفتے ضرور پھر اور کسی خوبصورت شاعر کے ساتھ، کسی خوبصورت بانسری نواز کے ساتھ، یا ایک اچھی شخصیت کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک خالد مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.